अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब ने पिक्चर शुमारा पढ़ लिया होगा और यूट्यूब पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल्फाजा के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां आप पिक्चर शुमारे देख और सुन सकते हैं। इसी तरह इस चैनल पर सब सेगमेंट्स की प्लेलिस्ट भी है, जहां आप अपनी पसंद से अपना पसंदीदा सेगमेंट सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की अल्फाजर की वेबसाइट है www.alfaz.com/kids। आप भी जान के आपको मालूम है कि आज का शुमारा किस मौजू पर है? जी बिल्कुल, बच्चों के अल्फाज का आज का मौजू है यौम मुस्लिम मौत अलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा। आज इतवार 8 फरवरी 2026 है और ये अल्फाजल की जिल्द 4 है और शुमार नंबर है 3 यानी 3। चले चलते हैं कनाडा और ज़ैना आपे और उनके अम्मी जान से सुनते हैं पहला सफ़ा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा जान, आप मुझे बच्चों के फजल का पहला सफ़र सुना देंगी? जी बिल्कुल, आपको मालूम है कि 20 फरवरी को यौम मुस्लिम मौत मनाया जाता है, तो आज का शुमारा इसी मौजू पर है। चलें पढ़ते हैं। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है गुलदस्ता मालूमात में दिलचस्प मालूमात, दादी जान का आंगन में सुने कहानी, क्विज़, यौम मुस्लिम मौत की तैयारी, ज़हनी आजमाइश में बूझो तो जाने, रास्ता तलाश करें और उर्दू सवाल, इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है जो कुरान करीम है और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, चलें शुरू करते हैं। अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। सूरह सौद आयत 30। तर्जुमा। अज़ीम किताब जिसे हमने तेरी तरफ नाजिल किया बरकत दी गई है ताकि ये लोग इसकी आयात पर तदब्बुर करें और ताकि अक्ल वाले नसीहत पकड़ें। जैसा कि आपको बताया था कि आज के शुमारे का मौजू है यौम मुस्लिम मौत, तो इस आयत में कुरान करीम पर गौर करने के मुतालिक ज़िक्र है और हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम का तर्जुमा भी लिखा और तफसीर भी, और बड़े बड़े उलमा इस तफसीर में बयान की गई बातों को बहुत अच्छी तफसीर करार देते हैं। ज़ीना, आपको नाम पता है उन तफासीर के? तफसीर सगीर और तफसीर कबीर। शाबाश। और इन दोनों में क्या फ़र्क है? तफसीर सगीर तफसीरी तर्जुमा है और तफसीर कबीर तफसीरी तफसीर है। जज़ाकुमुल्लाह, शाबाश। अगला सेगमेंट है हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इस शुमारे की हदीस। चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यंज़िलु ईसा इब्नु मरियमा इलल अर्दी फ़यतज़व्वजु व युलदु लहू, यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और वो शादी करेंगे और उनकी औलाद होगी। देखें कितने प्यारे अल्फाज हैं और कितनी बड़ी पेशगोई है। और इसी तरह हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसील हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम है ना, उनकी शादी हुई और उनकी औलाद भी हुई, जिसे मुबश्शर औलाद कहते हैं, यानी जिनकी पहले बशारत दी गई थी। जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद अगला सेगमेंट है कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमारे इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मसीह मौद भी हैं और महदी मौद भी हैं। जी बिल्कुल, चलें फिर हम पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को एक अजीम शान निशान की खुशखबरी दी, जिसका ऐलान करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने इश्तिहार 20 फरवरी 1886 में अल्लाह ताला की जानिब से दी गई बशारात में तहरीर फरमाया, सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम लड़का तुझे मिलेगा, वो लड़का तेरे ही तुख्म से तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, उसका नाम अम्वाइल और बशीर भी है। उसको मुक़द्दस रूह दी गई है और वो रिज्स से पाक है और वो नूरुल्लाह है। मुबारक वो जो आसमान से आता है, उसके साथ फ़ज़ल है जो उसके आने के साथ आएगा। वो साहिब शिकूह और अज़मत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ़ करेगा। वो कलमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत व गुयूरी ने उसे कलमा तमजीद से भेजा है। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम और उलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किया जाएगा। ये पेशगोई के अल्फाज हैं जिनमें हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलामात बयान हुई हैं, और आज हम उलूम ज़ाहिरी और बातनी के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या क्या इल्म दिया गया था। आपको समझ आ रही है? जी हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद सेगमेंट है प्यारे हुज़ूर अय्यदल्लाह की प्यारी बातें, और हमारे प्यारे हुज़ूर का नाम है हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यदल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़। जी बिल्कुल, चलें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। प्यारे हुज़ूर अय्यदल्लाहु ताला की प्यारी बातें। वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस अय्यदल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ फरमाते हैं कि ये दिन जमात में पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से जाना जाता है। इस हवाले से इस दिन या इन दिनों में आगे पीछे जमातों में पेशगोई मुस्लिम मौत के जलसे भी होते हैं। यह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की एक लंबी पेशगोई है, जिसमें एक बेटे की पैदाइश और उसकी खुसूसियात का ज़िक्र है। 20 फरवरी 1886 को इसको इश्तिहार की सूरत में शाये किया गया। इस पेशगोई में लड़के की खुसूसियात के बारे में इल्हामी अल्फाज का एक हिस्सा इस तरह से है कि वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा, और फिर है कि उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा। आईना कमालाते इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 647। और अल्लाह ताला ने इसके मुताबिक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बेटा अता फ़रमाया जो इन खुसूसियात का हामिल था, जिनका नाम हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद था, जिनको मुस्लिम मौद भी कहा जाता है। जो बच्चे भी जमात की तारीख से वाकफ़ियत रखते हैं, बड़े तो रखते ही हैं, इस पेशगोई से बखूबी आगाह हैं। अतफ़ाल में, खुदाम में, हर जगह ही जलसे होते हैं। जैसा कि पेशगोई के अल्फाज हैं कि वो लड़का उलूम ज़ाहिरी और बातनी से पुर किया जाएगा, खुदा ताला ने ख़ुद उनकी ज़हानत को जला बख्शी और उलूम से पुर किया। दुनियावी लिहाज से तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीम शायद प्राइमरी थी, बल्कि ये भी नहीं थी। हाँ, स्कूल जाते रहे, लेकिन इम्तिहानों में हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद लिखा है, बताया है कि कभी पास नहीं होते थे। दुनियावी मज़मूनों में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसे ऐसे इल्मी और दीनी और इंतज़ामी काम करवाए हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तिफ़ले मकतब लगते हैं, बिल्कुल बच्चे लगते हैं। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 52 साला दौरे खिलाफत इसका मुँह बोलता सबूत है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बेशुमार तकारीर की, मज़ामीन लिखे। दीनी और कुरानी उलूम की तो कोई इंतहा ही नहीं है।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی موضوعات پر بھی ملکی سیاست، بین الاقوامی سیاست کے بارے میں تقاریر کی، مضمون لکھے، تاریخی حوالے سے غیر معمولی معیار کے مضامین لکھے اور تقاریر کی، اقتصادی امور اور دنیا کے مختلف نظاموں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم کے بارے میں بھی ان کا تجزیہ کیا اور ایک تقریر کی جو بعد میں کتابی صورت میں بھی چھپ گئی۔ یہ جماعت کے لٹریچر میں موجود ہے، حتیٰ کہ عسکری معاملات، فوجی معاملات اور سائنسی اور علمی موضوعات پر بھی علم و معرفت کی وہ باتیں بیان فرمائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سی تقاریر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کے سامنے کی اور وہ ان کی گہرائی اور معرفت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ ہزاروں صفحات پر یہ مضامین اور تقاریر حاوی ہیں۔ خطبہ جمعہ 21 فروری 2025۔ تو زینہ، میں آپ سے پھر اب اس کے بارے میں سوال پوچھتی ہوں کہ اس خطبے میں کس الہام کے کس حصے کا ذکر ہے؟ دیکھیے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا۔ جی شاباش۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یوم مسلح موعود پر جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ 20 فروری کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش گوئی مسلح موعود کو اشتہار کی صورت میں شائع کیا تھا، اور ہم جلسہ مسلح موعود مناتے ہیں تاکہ ہم یاد کریں کہ اس پیش گوئی کی ہر بات کس طرح پوری ہوئی۔ جی شاباش۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، آج پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب کا کلام آیا ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، بتلا ہی نہیں سکتا میرا فکر سخندانہ، ہر روز تو تجھ جیسے انسان نہیں لاتی، یہ گردش روزانہ یہ گردش دورانہ، ڈھونڈیں تو کہاں ڈھونڈیں پائیں تو کہاں پائیں، سلطان بیاں تیرا انداز خطیبانہ، دکھ درد کے ماروں کو سینے سے لگاتا تھا، تو سوچتا ہی نہ تھا اپنا ہے یا بیگانہ، قدرت نے جنہیں بخشا ایک نور یقین محکم، ہائے وہ تیری آنکھیں وہ نرگس مستانہ، ہاں علم و عمل میں تھا ایک پیکر عظمت تو، قرآن کا شیدائی اللہ کا دیوانہ، اسلام کی مشعل کو دنیا میں کیا روشن، اور تو نے اجاگر کی سرگرمی فرزانہ، ہمدم ہے جواب بھی ربوا کی فضاؤں میں، وہ روح بزرگانہ وہ شفقت پدرانہ، عابد ہے دعا میری محمود کے مقصد کو، دنیا میں ملے جلدی ایک نصرت شاہانہ، اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ تو زینہ، آپ کو نظم اچھی لگی؟ جی بہت اچھی۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتی ہیں یاد کرنے کی باتیں۔ اب ہم چلتے ہیں بلال اور عالمین اسد کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ اپنی امی جان سے کیا کیا یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ جی بلال، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ارمین، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ماما، آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا ہے۔ جی، آج ہم یاد رکھنے کی باتیں میں سب سے پہلے تیسری شرط بیت یاد کریں گے۔ جی بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے، اور جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں، اور انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل سمیٹنے والے بن سکتے ہیں، بچے بھی اور بڑے بھی۔ یہ تو اس دعا میں ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آمین آمین۔ اس کے بعد چھوٹی سی
ایک حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے جو ہر دفعہ اس سیگمنٹ میں آپ سب کو بتائی جاتی ہے، اور یہ حدیث نمبر 10 ہے 40 اطفال میں سے، جس کا مطلب ہے 40 آسان احادیث۔ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو کتابچہ ہے 40 اطفال کا، یہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے اس کو تیار کیا تھا اور اس میں 40 احادیث کو جمع کیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعتکف وصم، اس کا ترجمہ ہے اعتکاف میں بیٹھ اور ساتھ ہی روزہ بھی رکھ۔ جی تو بلال، آپ کو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزے کا بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، روزے کا بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی تاکید فرما رہے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھیں، جن کے لیے بھی آسان ہے وہ ضرور اس کی کوشش کریں، اور جو آپ سب کو بچوں کو پتہ ہوگا یا جن کو نہیں بھی پتہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو جیسے اب رمضان بھی آنے والا ہے، تو جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آخری عشرہ رمضان کا، اس میں مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف میں زیادہ تر جو مسلمان ہیں مرد حضرات وغیرہ وہ مساجد میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ان کا اپنا کونا ہوتا ہے جس میں انہوں نے بیٹھنا ہے، کسی سے کلام نہیں کرنا، زیادہ گفتگو نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنی، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، نماز، قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور یہ نیکی سمیٹنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود کا عربی الہام آتا ہے۔ جی بالکل ارمین، یہ حضرت مسیح موعود کے جو عربی الہامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ تذکرہ میں ہے صفحہ نمبر 444 پر۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام میں فرماتا ہے جاءک الفتح ثم جاءک الفتح، اس کا ترجمہ ہے تیرے پاس فتح آئی پھر تیرے پاس فتح آئی۔ تو اس سے فتح سے مراد ہے ترقیات، کہ جس طرح سے ہماری جماعت اللہ کے فضل سے ترقی کر رہی ہے، اور ہر سال نئے ملک میں احمدیت کا جو پودا ہے وہ لگایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور حضور انور جو ہیں ہر سال جلسہ سالانہ میں بتاتے ہیں کہ کتنے نئے ممالک میں احمدیت پھیلی، کتنے نئے ممالک میں لوگوں نے احمدیت کے بارے میں جانا، اس کو سمجھا اور اس کو دل سے قبول کیا۔ تو یہ تمام تر جو فتوحات ہیں، جو ترقیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بتا دیا تھا قادیان میں، جب بہت کم لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، جو اس چیز پر ایمان لائے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اس زمانے کے امام مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے، ہماری جماعت کو بے شمار ترقیات سے نواز کے، اور ہمارے پیارے حضور کی جو خلافت ہے اس کی برکات ہر آن ہماری جماعت جو ہے وہ سمیٹ رہی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے فضلوں پر شکر ادا کریں، اور اتنا مثالی احمدی بنے کہ دنیا کے جس بھی ملک میں ہم ہوں دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے متاثر ہوں، اور ان کو یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ احمدیت کے بارے میں جانیں اور سمجھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل احمدیت کی طرف اور سچائی کی طرف پھیر دے۔ آمین انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ جی بالکل، آج ہم نے 28واں شعر یاد کرنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 28ویں شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کم شاربن بالرشفی دنن تافہن فجعلتہ فی الدین کالنشوانی، اس کا ترجمہ ہے بہت سے تھے جو لبو لب خم لنڈھاتے تھے، سو تو نے ان کو دین میں متوالے بنا دیا۔ جی بچوں، تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں، اور امید ہے کہ آپ سب ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، آپ نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں گلدستہ معلومات کے لیے تانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آتا ہے گلدستہ معلومات۔ جی چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل آج کون کون سے خوشتما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ سب سے پہلے ایک حکایت آتی ہے۔ حکایت کو کسے کہتے ہیں؟ کسی سبق آموز کہانی یا واقعے کو۔ چلیں آپ پڑھتے ہیں۔ اس میں ہے حکایت مسیح الزماں علیہ الصلاۃ والسلام، دعا کی طاقت۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادتیں سکھا دیتے ہیں۔ ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے۔ تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں ہیں اس بات سے نا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے جرائم کی وجہ سے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ٹھیک ہے، لڑکا مطلب ایک لڑکا adult or like kid؟ جی لڑکا بچہ جیسا ہوتا ہے نا، اپنے جرائم کی وجہ سے پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس آخری وقت میں اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں آئی تو اس نے ماں کے پاس جا کر اسے کہا کہ میں تیری زبان کو چوسنا چاہتا ہوں۔ آئی نو تھوڑا سا ویئرڈ فیل ہو رہا ہے، لیکن آگے سنیں کہ جب اس نے زبان نکالی تو اسے کاٹ کھایا۔ جب دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ اسی ماں نے مجھے پھانسی پر چڑھایا ہے، کیونکہ اگر یہ مجھے پہلے ہی روکتی کہ اپنی زبان سے اگر وہ اس کو روک لیتی جب اس نے غلط کام کیا تھا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملفوظات جلد اول صفحہ 562 ایڈیشن 1988 سے لیا گیا ہے۔ اور اب آپ بتاؤ کہ آپ کو کیا سمجھ لگی ہے اس کہانی سے؟ that like it's جو بچوں کے ایکشنز ہوتے ہیں بیسڈ آف دا پیرنٹس، اور اگر کوئی پیرنٹ منع نہیں کرتا بچوں کے اگر وہ غلط کام کرے the kid will adapt to it and do it when they get older۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ جب سے ہی وہ شروع میں غلطی کرتے ہیں تو ان کو روکیں، اس بات کے لیے سمجھائیں، ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال و جواب۔ چلے پڑھتے ہیں۔ سوال و جواب میں پہلا سوال ہے، ایک شریک مجلس نے سوال کیا کہ ایک وقف نو خادم مبلغ بننے کے علاوہ کون سا پیشہ اختیار کر سکتا ہے؟ اس پر حضور انور نے کسی بھی موضوع پیشے کو اختیار کرتے ہوئے جماعتی خدمت کے جذبے کو مقدم رکھنے کی بابت پختہ عزم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، یعنی ان کو بتایا کہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ پیشہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی آکوپیشن جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو موسٹ پریورٹی ہے نا آپ کی، وہ جماعتی خدمت ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے شعبے پھر حضور نے فرمایا کہ آپ مربی، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، وکیل یا کسی بھی ایسے شعبے کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ جسے آپ اپنے لیے موزوں سمجھتے ہیں۔ آپ جس بھی میدان کا انتخاب کریں، جس بھی حیثیت میں ہوں، اگر آپ کا پختہ ارادہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا اسٹرانگ فرم آپ کی وہ ہونا چاہیے، بلیو ہونا چاہیے کہ آپ نے جماعت کی خدمت کرنی ہے، تو آپ جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تعلیم مکمل کرنے، ملازمت حاصل کرنے اور ایک اچھی اور منافع بخش نوکری ملنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب میں اپنی دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ مصروف ہوں، تو پھر آپ جماعت کی خدمت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ پھر دنیا کو پریورٹی دے رہے ہیں نا۔ اس کے برعکس اگر آپ اس بات پر مضبوطی سے قائم ہوں کہ آپ نے جماعت کی خدمت کرنی ہے، تو پھر یقیناً آپ کسی بھی پیشے میں رہتے ہوئے کسی بھی حیثیت میں جماعت کی خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیا گیا ہے الفضل انٹرنیشنل 22 جنوری 2026 میں سے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ عامر سفیر صاحب نے سوال کیا کہ حضور آج کل ہم میں سے اکثر لوگ نمازیں گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے دونوں بچے میرے پاس آ کر کھیلنے لگتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ حضور کیا ایسا آپ کے اور آپ کے پوتوں یا نواسے نواسیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں بچوں سے کس طرح پیش آیا جائے؟ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا، جب میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بہت شاذ ہی وہ میرے پاس آتے ہیں،
مطلب کہ بہت کم ہی وہ میرے پاس آتے ہیں. جی. شاذ و نادر ہی کبھی میرا کوئی پوتا آتا ہوگا میرے نماز پڑھنے کے وقت. وہ بالعموم نہیں آتے ہیں نا. اگر وہ آ جائیں تو پھر ہاں وہ شرارتیں کرتے ہیں, میرے ارد گرد کھیلتے ہیں, تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیتا ہوں جی. تاکہ وہ میرے ساتھ نماز ادا کریں, یا اشارے سے انہیں ایسا کرنے کا کہتا ہوں. پھر وہ میرے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, لیکن جب میری نماز لمبی ہو جائے تو وہ جلدی تھک جاتے ہیں اور بالآخر نماز چھوڑ جاتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ خود میرے ساتھ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ میرے چھوٹے پوتوں کا حال ہے. میری بڑی عمر کے پوتے یا نواسے نواسیاں کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنتے, کیونکہ وہ خود نماز پڑھنے کے عادی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے اس قدر طویل سجدے کی وجہ پوچھنا چاہی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نواسہ میری کمر پر بیٹھ گیا تھا, تو میں نے خیال کیا کہ جب وہ اترے تو پھر میں سجدہ سے اٹھوں. کتنی مطلب ان کی شفقت تھی نا ان کے اندر. تو کہتے کہ جب وہ اترے تو پھر میں سجدے سے اٹھوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی وجہ سے اپنی نماز لمبی کر دی, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر بیٹھ گیا تھا. یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, بلکہ پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے. جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو انہیں بتائیں کہ انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے جب بھی وہ ایسے وقت میں آئیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی الفضل انٹرنیشنل 27 مئی 2021 میں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کے شمارے سے صفحہ 2. جزاکم اللہ و احسن الجزا. جزاکم اللہ تعالیٰ, آپ نے اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر, جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں. جی ہاں, یہ تو سب بچوں کا فیورٹ سیگمنٹ ہے. جی بالکل. تو چلتے ہیں عشا, اکان اور نیارا کے پاس, جو اپنی امی جان سے کہانی سن رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بچوں, اس بار بچوں کے الفضل میں سے کون سی کہانی آئی ہے؟ جی تو آئے میں آپ کو سناتی ہوں دادی جان کا آنگن. اس بار دادی جان کا آنگن میں ہے کوئز یوم مصلح موعود کی تیاری. دادی جان آنگن میں بیٹھی تھیں اور سپہر کی ہلکی دھوپ سینک رہی تھیں. احمد ٹیب ہاتھ میں پکڑے گڑیا اور محمود کے ساتھ آیا. احمد کہتا ہے دادی جان السلام علیکم. مربی صاحب نے کہا ہے کہ 21 فروری 2025 کے خطبہ جمعہ میں سے تیاری کرنی ہے. تو گڑیا کہتی ہے جی دادی جان, جلسے کے بعد اسی خطبے سے کوئز ہوگا. تو محمود نے کہا ہم نے خطبہ سن بھی لیا ہے اور نوٹس بھی دیکھ لیے ہیں, اب آپ ہمارا امتحان لے لیں. تو دادی جان کہتی ہیں بہت خوب, تو پھر شروع کرتے ہیں. احمد, پہلا سوال, اس خطبے میں کس عظیم پیشگوئی کا ذکر تھا؟ تو محمود کہتا ہے مصلح موعود کی پیشگوئی کا. تو دادی جان کہتی ہیں شاباش, لیکن ہاتھ کھڑا کریں یا میں نام لے کر پوچھتی ہوں. اچھا گڑیا, یہ پیشگوئی کس تاریخ کو شائع ہوئی تھی؟ گڑیا کہتی ہے 21 فروری 1886. بچوں آپ لوگ بھی غور سے سنیں, میں آپ سے آخر میں سوال پوچھوں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو گڑیا سے پوچھتی ہیں کہ یہ پیشگوئی کس تاریخ کو شائع ہوئی تھی؟ تو گڑیا کہتی ہیں 21 فروری 1886 یعنی 1886 میں. تو دادی جان کہتی ہیں بالکل درست. محمود, اب بتاؤ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو محمود بولا کہ وہ بڑا نیک ہوگا. دادی جان نے کہا بات درست ہے, مگر ذرا مکمل کرو, ایک خاص بات رہ گئی ہے. تو محمود کہتا ہے او ہاں, وہ لڑکا علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. تو دادی جان کہتی ہیں ماشاءاللہ, یہی جملہ کوئز میں بھی آ سکتا ہے. احمد, اگلا سوال,
حضور انور نے کیا فرمایا کہ یہ پیش گوئی کس طرح پوری ہوئی؟ تو احمد کہتا ہے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک میں۔ تو دادی جان کہتی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا بیان ہوا؟ تو محمود کہتا ہے 52 سالہ دور خلافت، یہ مجھے گڑیا آپی نے یاد کروایا ہے۔ بہت خوب گڑیا، اب یہ بتاؤ کہ حضور انور نے اس پیش گوئی کو ایمان بڑھانے کا ذریعہ کیوں بتایا؟ تو گڑیا نے کہا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچائی کا نشان ہے۔ دادی جان نے کہا بالکل۔ محمود ایک اور سوال، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن علوم میں کمال عطا ہوا؟ تو محمود بتاتا ہے دینی علوم میں۔ دادی جان اور محمود کہتا ہے شاید دنیاوی علوم میں بھی۔ تو دادی جان بتاتی ہیں ہاں بیٹا، دنیاوی، سیاسی، انتظامی اور روحانی علوم سب شامل ہیں۔ تو احمد کہتا ہے جی دادی جان، حضور نے فرمایا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عسکری معاملات، فوجی معاملات اور سائنسی اور علمی موضوعات پر بھی علم و معرفت کی وہ باتیں بیان فرمائیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے کا مطلب ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا، پھر دادی جان کہتی ہیں گڑیا آپ بتائیں کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن کتب کا تعارف بیان فرمایا؟ تو گڑیا بتاتی ہے اسلام کا اقتصادی نظام، نظام نو اور اسلام میں اختلافات کا آغاز۔ محمود فوراً بولا اور گول میز کانفرنس؟ دادی جان ہنستے ہوئے گول میز کانفرنس اور مسلمانوں کی نمائندگی، یہ مکمل نام ہے۔ اس کتاب کا ذکر تو نہیں ہوا لیکن اس کا ایک حوالہ پیش ہوا تھا۔ تو دادی جان کہتی ہیں احمد اب یہ بتاؤ کہ حضور انور نے بچوں اور نوجوانوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو احمد کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور دعا کے ساتھ محنت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و عرفان کے اس لٹریچر کو ہمیں پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دادی جان شاباش گڑیا، اب یہ سوال آپ کے لیے، اس خطبے میں تفسیر کبیر کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ گڑیا بتاتی ہے کہ پرانی تفسیر کبیر پہلے 10 جلدوں میں تھی اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوٹ سے اس میں مزید کچھ شامل کیا گیا ہے، تو 15 جلدوں میں نئی چھپ چکی ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں بالکل صحیح۔ محمود ایک ذرا مشکل سوال، حضور انور نے کیوں فرمایا کہ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم عام انسانوں جیسا نہیں تھا؟ تو محمود کہتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے تھا۔ تو دادی جان کہتی ہیں بہت خوب احمد، اب آخری سوال، حضور انور نے کیا فرمایا کہ تفسیر کبیر کی کتنی جلدیں بن جائیں گی؟ تو احمد بتاتا ہے یہ فرمایا کہ مزید صورتوں کی تفسیر میں بھی بعض نوٹس آپ کے ملے ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، شاید جب ان کو شائع کیا جائے تو اس کی بھی 30 جلدیں بن جائیں گی کیونکہ 30,000 صفحات ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں ماشاءاللہ گڑیا تم کچھ کہنا چاہو گی؟ تو گڑیا کہتی ہے دادی جان اگر کوئز میں تھوڑا مشکل سوال آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو محمود کہتا ہے دادی جان اب مجھے لگتا ہے ہم اچھی طرح تیار ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں ہاں بیٹا، تم تینوں نے محنت کی ہے، اللہ برکت ڈالے گا۔ تو احمد کہتا ہے دعا کریں ہمارا کوئز اچھا ہو جائے۔ تو دادی جان کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تم سب کو کامیابی دے اور علم نافع عطا فرمائے۔ سب بولے آمین۔ جی تو بچوں اب میں آپ سے کچھ سوال کرتی ہوں اس میں سے۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ 21 فروری 2025 کا جو خطبہ جمعہ تھا اس میں کس عظیم پیش گوئی کا ذکر تھا؟ کیا نام بتائیں؟ مسلم موعود کی پیش گوئی کا۔ جی، اور مسلم موعود کون ہیں؟ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔ جی شاباش۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پیش گوئی کس تاریخ کو شائع ہوئی تھی عائشہ؟ 21 فروری 1886۔ جی شاباش۔ جی تو ایک اور آسان سا سوال ہے
کہ آپ کا دور خلافت کتنا بیان ہوا؟ 52 سالہ یعنی 52۔ جی 52 ایئرس، شاباش۔ اور ایک اور سوال کرتی ہوں عائشہ میں آپ سے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن علوم میں کمال عطا ہوا تھا؟ دینی علوم میں۔ دینی اور دنیاوی علوم دونوں میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی تو بچوں، کیسا لگا آپ کو آج کا دادی جان کا آنگن؟ بہت اچھا لگا، اور ہماری بھی تیاری ہو گئی۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا دادی جان کا آنگن۔ جزاکم اللہ، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی تھی۔ جی بالکل، اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا عنوان ہے کیوں۔ آج بھی ایک نیا اور دلچسپ سوال کا جواب اس شمارے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں کینیا اور خقان بھائی جان سے اس کا جواب سنتے ہیں۔ کیوں؟ پیارے بچوں، آج کے نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ دھوپ میں رہنے سے جلد کا رنگ سانولا گہرا کیوں ہو جاتا ہے؟ پیارے بچوں، دھوپ میں رہنے سے جلد کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل دراصل فطرت کی طرف سے انسانی جلد کو قدرتی تحفظ دینے کا میکانزم ہے۔ اس میکانزم کے تحت جلد کی رنگت تشکیل دینے والا مادہ میلانین زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ مادہ جلد کو خطرناک اثرات سے تحفظ دیتا ہے جو سورج کی کرنوں میں موجود الٹرا وائلٹ شعاعیں مرتب کرتی ہیں۔ جلد کی سب سے اوپر والی تہہ میں جو خلیے پائے جاتے ہیں انہیں میلانوسائٹس کہتے ہیں، اور یہی خلیے میلانین مادہ پیدا کرتے ہیں۔ جب جلد پہ دھوپ پڑتی ہے تو میلانوسائٹ پائل ہو جاتے ہیں، اور انسانی جسم جس قدر زیادہ عرصے تک دھوپ کی زد میں رہتا ہے، مذکورہ خلیے اسی قدر زیادہ مقدار میں میلانین خارج کرتے رہتے ہیں۔ یہ عمل کسی فلٹر کی طرح کام کرتا ہے اور جلد کو الٹرا وائلٹ شعاعوں کے خلاف ڈھال مہیا کرتا ہے۔ سفید رنگت والی جلد اسی عمل کے تحت سونلی اور گندمی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں رہنے سے اسی وجہ سے جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا بھی جواب دیں گے۔ یہ مضمون بھجوایا گیا ہے نبیل احمد کاشف جرمنی سے۔ جزاکم اللہ بھائی جان، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں اس سوال کا جواب سمجھایا۔ جی بالکل، اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر آتا ہے ذہنی آزمائش۔ جی چلتے ہیں طلحہ بھائی کے پاس گانا، جو اپنے بہن بھائیوں کو ذہنی آزمائش حل کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد لطائف بھی سنائیں گے۔ تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، کیا آپ ہمیں آج کے الفضل میں سے ذہنی آزمائش حل کروا دیں گے؟ جی ضرور، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اردو سوال۔ تو گڈو آج کیا گیم لایا ہے؟ جی چلیں پڑھتے ہیں اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج حرف ڑے سے الفاظ بتائیں۔ ڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، جن الفاظ میں آتا ہے وہ بتائیں۔ ڑے سے بتائیں ایک انسان کا نام، ایک چیز کا نام، ایک جگہ کا نام، ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام اور کوئی بھی ایک لفظ۔ بھائی، میں ڑے سے ایک لفظ سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک لطیفہ آ گیا۔ جی سنائیں۔ ایک بچہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنی زیادہ اردو پڑھ لی ہے تو اردو میں کوئی بھی لفظ ڑے سے نہیں شروع ہوتا، تو وہ رونے لگ گیا۔ تو اس کا دوست وہاں پہ آیا اور اس سے پوچھا، ڑو کیوں ڑا ہے یار؟ اس سے رے نہیں بولا جاتا ہوگا، وہ توتلا ہوگا۔ جی آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا؟ ایک آیا میرے ذہن میں، پہاڑ۔ جی اسی طرح ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے بھی لفظ بنائیں۔ اس کے بعد ہے محاورہ بوجھیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ہاتھ ہے اور کپڑے سے سانپ نکل رہا ہے۔ جی یہ محاورہ ہے جو ایسے حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کسی قریبی سے کوئی نقصان پہنچے۔ ذرا سوچ سمجھ کر محاورہ بوجھیں۔ بھائی، یہاں کچھ لکھا بھی ہے، یہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ لکھا ہے آستین۔ آستین کا مطلب ہے ہماری قمیض کا بازو، اور یہ محاورہ آستین کے لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ قارئین بچوں کا الفضل اسے ضرور بوجھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے راستہ تلاش کریں۔ لڈو میاں اپنی مجلس کے نئے نئے سائق بنے ہیں۔ انہیں مختلف گھروں سے اطفال کو مسجد لے کر جانا ہے۔ کیا آپ تمام گھروں سے ہوتے ہوئے مسجد تک پہنچنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو بلال، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کون سا سیگمنٹ آتا ہے؟ اس کے بعد میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے سڈوکو۔ جی، سڈوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیروں سے واضح کیا گیا ہے، اور ہر خانے میں بھی 9 خانے ہیں۔ ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے۔ بھائی، میں بھی اسے سالو کروں گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ پیارے بچوں، آپ بھی بچوں کے الفضل میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کس طرح آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں؟ اہم اقتباس، تربیتی کہانیاں، معلوماتی مضامین، دلچسپ پہیلی یا سوال، اور اچھے لطائف۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں وہ اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے نام، شہر اور ملک کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو بلال، آپ ہمیں ای میل اور فون نمبر بتا دیں۔ جی ضرور، میں بتا دیتا ہوں۔ ای میل ایڈریس ہے info@alfazl.com اور فون نمبر ہے 00447566234466۔ جی، جزاک اللہ۔ تو یہ تھا آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے سب بچوں کا پسندیدہ سیگمنٹ، یعنی لطائف۔ مجھے تو ان لطائف پہ بہت ہنسی آتی ہے۔ چلیں ہم لطائف پڑھتے ہیں۔ بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے۔ چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ پہلا لطیفہ ہے معزز مہمان۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نامور ادیب پطرس بخاری سے ملاقات کے لیے آئے۔ پطرس نے کہا، تشریف رکھیے۔ ان صاحب کو یوں محسوس ہوا کہ کچھ بے اتنائی برتی جا رہی ہے۔ بے اتنائی کیا ہوتا ہے؟ بے اتنائی یعنی ان کو پروٹوکول نہیں دیا جا رہا، تو ان صاحب کو محسوس ہوا کہ مجھے پروٹوکول نہیں مل رہا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، میں محکمہ برقیات کا ڈائریکٹر ہوں۔ محکمہ برقیات یعنی الیکٹریسٹی، تو وہ الیکٹریسٹی کا ڈائریکٹر تھا۔ پطرس مسکرائے اور کہا، پھر آپ 2 کرسیوں پر تشریف رکھیے۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے دوائی ہلا کر استعمال کریں۔ ایک چودھری صاحب بیمار ہو گئے۔ ملازم ہسپتال سے دوا لے آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی کے واسطے حکم دیا کہ ہلا کر دینا۔ جب چودھری صاحب دوا پینے لگے تو ملازم بولا کہ ٹھہریے گا جناب، دوائی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ایک حکم دیا ہے کہ ہدایت پر پورا عمل نہ کرنے سے دوا نقصان دے گی۔ یہ کہہ کر نوکر نے چودھری صاحب کو دونوں شانوں سے پکڑ کر جھٹکے دینے شروع کیے۔ انہوں نے پوچھا، کم بخت یہ کیا ہے؟ تو وہ بولا، چودھری صاحب، ڈاکٹر نے دوا دیتے وقت حکم دیا تھا کہ ہلا کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا کہ دوائی کو ہلا کر پینا ہے، اور وہ تو چودھری صاحب کو ہلانے لگ گیا تھا۔ جی، تو اگلا لطیفہ ہے اندھے کا چراغ۔ ایک دن ایک اندھا ایک گھڑا کاندھے پر رکھے اور ایک ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے رات کو چلا جا رہا تھا اور آواز دیتا تھا کہ ہٹو بچو، راہ دیکھ کر چلو۔ ایک آدمی بولا کہ جناب، آپ چراغ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ آپ کو چراغ سے کیا فائدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بابا، چراغ میں نے اپنے لیے نہیں لیا،
بلکہ تم لوگوں کے لیے لیا ہے کہ دیکھ کر چلو جو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جی تو اگلا لطیفہ ہے پڑھائی کا خیال۔ باپ بیٹے سے، دیکھو بیٹا، تم جانتے ہی ہو کہ تمہاری پڑھائی میں ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے۔ پپو، جی ابو جی، مجھے خود بڑا خیال ہے اور اسی لیے تو میں بہت تھوڑا پڑھتا ہوں تاکہ خرچ کم آئے۔ تو سمجھ آئیے کسی کو؟ جی، پپو کے ابو کا تو مطلب تھا کہ زیادہ پڑھا کرو، دھیان سے پڑھا کرو، اور پپو نے کہا کہ بابا میں کم پڑھوں گا تاکہ آپ کا پیسہ نہ لگے۔ جی تو اگلا لطیفہ ہے پاجامہ۔ استاد، بتاؤ پاجامہ واحد ہے یا جمع؟ اسد، جناب اوپر سے واحد اور نیچے سے جمع۔ یعنی اوپر سے تو وہ ایک ہی ویسٹ ہوتی ہے تو واحد، اور نیچے سے 2 ٹانگیں تو جمع۔ جی تو اگلا لطیفہ ہے ادھار پر ادھار۔ سلیم کلیم سے، مجھے 50 روپے ادھار دینا۔ کلیم، لیکن میرے پاس تو صرف 20 روپے ہیں۔ سلیم، لاؤ 20 روپے ہی دے دو، 30 روپے تم پر ادھار رہے۔ تو یہ کہانا آپ کو سمجھ آئی ہے کچھ؟ نہیں بھائی، آپ سمجھا دیں۔ مطلب سلیم نے کلیم سے ادھار مانگا 50 روپے، اور لیکن کلیم کے پاس صرف 20 ہی تھے، تو اس نے کہا 20 یہ مجھے دے دو۔ وہ 20 سلیم پہ ادھار تھے، اس نے ابھی کلیم کو واپس کرنے تھے، تو اس نے جو 30 ابھی کلیم سے نہیں لیے تھے، کلیم کے پاس نہیں تھے تو اس نے نہیں لیے، وہ اس سے کہتا کہ یہ 30 تم پہ ادھار رہے۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ آپ کو کون کون سا لطیفہ پسند آیا بچوں؟ مجھے دبائی ہلانے والا۔ اور اکان آپ کو؟ مجھے پاجامے والا۔ عشاء کو کون سا پسند ہے؟ مجھے ادھار والا۔ اور مجھے پروٹوکول والا۔ جی سارے ہی مزے کے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا۔ جی مجھے بھی بہت ہنسی آئی۔ اور ذہنی آزمائش کے کچھ سوال تو آسان تھے اور کچھ مشکل۔ چلے اگلے شمارے میں دیکھیں گے کہ بچوں کے الفاظ کے قارئین بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ جی ہمیں ان کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا یوم مسلم موت، علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ امید ہے سب بچوں کا آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان، ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفاظ کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔